मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। तो आज हमारे पास दो पैगाम प्रिंट होकर आए हैं, एक सरमायाकारी और एक मलके सिद्दीक कौन है। तो आज इन्हीं में से मैंने एक पैगाम को सिलेक्ट किया है जो कि सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसमें से जो है वो चंद बातों को शेयर करेंगे, क्योंकि पैगाम अगर सारा शेयर किया जाए तो काफ़ी लंबा है। तो हम खुदा के कलाम में से और इस पैगाम में से चंद बातें जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आए सबसे पहले हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील निकालेंगे और उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत से 22 आयत तक हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे और सुनेंगे। मुकद्दस मरकस की अंजील 10 बाब 17 से 22 आयत। हम कलाम अक़दस में से अपनी नसीहत के लिए पढ़ें। कलाम खुदा में से मरकस 10 बाब और उसकी 17 आयत से 22 आयत तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, गुनाह न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदा की कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए हम अपने सर को एक बार फिर खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और मुसन्नफ से बात करें, ताकि वो हमें अपना पाक रूह अता करे, ताकि उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और कलाम को समझाए। तो आए दुआ करते हैं। ऐ जी मशीर खुदा खादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम दोस्ताइश तारीफ के लायक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त इस घड़ी के लिए। पहले खुदावन जो तूने हमें बख्श दी है, पहले खुदावन तेरा शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो तूने पहले खुदावन फिराए आलम से पेशतर मुकर्रर किया, और पहले खुदावन तूने आज जो मुकर्रर किया हुआ वक्त था उसको पहले खुदावन आज हमारी जिंदगी में उसको पूरा किया। पहले खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। पहले खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि पहले खुदावन जैसे तूने मुझे यहाँ खड़ा किया है, तो पहले खुदावन तूने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह होगा। पहले खुदावन इसी बात पर ईमान रखते हुए पहले खुदावन तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि पहले खुदावन तो मुझे अपने पाक रूह की हिदायत और रहनुमाई अता फरमा, रूह की मामूरी अता फरमा, ताकि पहले खुदावन मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह पहले खुदावन बोले। और पहले खुदावन हाज़रीन जमात के लिए भी तेरे पाक रूह को मांग लेता हूँ, क्योंकि पहले खुदावन बोलने वाला तेरा पाक रूह होगा, और पहले खुदावन सुनने वाला भी तेरा पाक रूह होगा, और पहले खुदावन समझाने वाला भी तेरा पाक रूह होगा। पहले खुदावन तो आज अपने कलाम से पहले खुदावन उन भेदों को पहले खुदावन खोलना जो पहले खुदावन तो अपने पाक रूह के वसीला खोलता है। बेशक पहले खुदावन इस आखिरी ज़माना में पहले खुदावन तो तमाम भेदों को खोलता जा रहा है। पहले खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू हम सब के साथ हो, और पहले खुदावन अपने कलाम को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों की ज़मीनें पहले खुदावन ज़रखेज़ बना, ताकि जो आज कलाम का बीज हम रसीव करने वाले हैं
وہ ہمارے دلوں کی زمینوں میں پڑے اور پہلے خداوند پڑا نہ رہے، بلکہ پہلے خداوند اس زرخیزی کی وجہ سے جو تو عطا کرے گا، پہلے خداوند یہ پھوٹ نکلے اور پھلے بڑھے، اور پہلے خداوند 100 کا 100 گنا پھل آنے والا ہو۔ خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں تو ہماری اس التجا کو سن اور قبول کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت جگہ پہ ملتا ہے کہ خدا کیسے اپنے کلام کو سمجھاتا ہے۔ وہ کچھ دنیاوی چیزوں کو لیتا ہے اور پھر ان کو روحانی طریقہ سے سمجھاتا ہے۔ جیسے یسوع نے بھی بہت ساری تمثیلیں دنیاوی لی، لیکن ان کے روحانی مطلب بتائے، ان کو روحانی طور پر سمجھایا۔ اسی طرح جو نبی ہیں ولیم میرین برینم، انہوں نے بھی اپنے شکار سے کچھ باتیں لی، کچھ اپنی لائف سے اور کلام سے کے ساتھ میچ کر کے ان کو سمجھایا۔ اسی طرح آج کا جو یہ پیغام ہے سرمایہ کاری، جو ہمارے زمانہ کا پیغام ہے، جو ہمارے زمانہ کا جو پیغمبر ہے برادر ولیم میرین برینم، اس نے جو ہے 1964 میں پریچ کیا، 14 مارچ 1964 کو۔ تو ہم اسی میں سے کچھ باتوں کو لیں گے۔ نبی کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ بین الاقوامی جو ہے پوری دنیا کا تقریباً سفر انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری جو میٹنگز ہیں وہ ارینج کرنے والے جو ہیں وہ بزنس مینز ہیں۔ تو جب وہ بزنس مینز کے درمیان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے بزنس کو ہی لے کر، بزنس کا جو ان کے خیالات ہیں ان کو لے کر جو کہ دنیاوی ہیں، تو روحانی طور پر اس کو اس میسج میں وہ سمجھاتے ہیں۔ تو اس کا عنوان جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری اور انگلش میں اس کو دا انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر جب نبی پریچ کر رہے تھے تو ان کے سامنے بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب بات کو شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں کلام کی منادی کرنے کے بعد مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ آپ تو مناد ہیں لیکن آپ کا بزنس مین سے کیا تعلق؟ آپ جو ہے وہ مناد ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک بزنس مین جو ہے وہ الگ چیز ہے، آپ ان میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں کہ میں بھی ایک بزنس مین ہوں۔ تو جب نبی کہتے ہیں کہ میں بھی بزنس مین ہوں، وہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے واقعی آپ ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی ایک بزنس مین ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کس قسم کا آپ بزنس کرتے ہیں، اور وہ ایک نام بتاتے ہیں، اٹرنل لائف ایشورنس۔ انشورنس نہیں، ایشورنس۔ تو اٹرنل لائف جو کہ اس کو اگر اردو میں کرے تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ایشورنس ہوتا ہے یقین دہانی۔ تو وہ تو نبی تو کہتے ہیں کہ میں اٹرنل لائف ایشورنس کا بزنس کرتا ہوں، لیکن وہ جلدی میں بولتے ہیں، وہ اگلا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ شاید انشورنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ آگے بات کو بڑھاتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ بزنس کرتے ہیں، یہ تو بتا دیں کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے۔ جب ہیڈ کوارٹر کی بات آتی ہے تو نبی کہتے ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور اسی بات کو لے کر ایک دوسرا بھی واقعہ ہے، جبکہ وہ اپنے گھر پر ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو تب ان کا ایک دوست جو ہے وہ ان کے گھر میں آتا ہے، تو تب بھی یہی واقعہ جو ہے پیش آتا ہے۔ وہ بھی کسی انشورنس کمپنی کا جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ آپ یہ انشورنس مجھ سے لے لیں، لیکن نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پہلے سے ہی ہے۔ تب بھی وہ پوچھتا ہے کہ کون سی کمپنی کی ہے۔ دوبارہ وہ نبی جو ہے اسی نام کو لیتے ہیں، اٹرنل لائف ایشورنس، اور پھر وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اٹرنل لائف انشورنس ہے کیا۔ لیکن وہ ایک بات کہتا ہے،
जब उसे पता चलता है कि ये इस बारे में बात कर रहे हैं नबी, तो वो कहता है कि बिल्ली ये बहुत अच्छी है, मैं इसको सराहता हूँ, मगर ये तुम्हें यहाँ कब्रिस्तान में नहीं दफना पाएगी। तो ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है, जब इंश्योरेंस करवाई होती है तो जब कोई मर जाता है तो इस बात से ये पता चल रहा है कि शायद उनके कफनाने दफनाने का बंदोबस्त भी वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात है जो नबी फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा मगर ये मुझे जरूर निकाल लेगी, मुझे परवाह नहीं, मुझे दफन होने की परवाह नहीं, लेकिन ये इस बात की जमानत है, ये कब्र में मुझे दफन तो नहीं करवा पाएगी, लेकिन ये कब्रिस्तान में से मुझे निकाल लेगी। और ये जो पॉलिसी है, ये जो कोई भी ले लेता है वो कब्रों में पड़ा नहीं रहता। वो जो कि वादा किया है गया है कि जो कब्रों में होंगे वो जी उठेंगे। तो अगर वो इस एश्योरेंस को, इस हमेशा की जिंदगी की जो एश्योरेंस है, इसको ले लेते हैं तो वो कभी भी कब्रों में पड़े नहीं रहेंगे। ये इस बात की यकीन दहानी है कि वो कभी वहां पे पड़े नहीं रहेंगे। लेकिन जो नहीं लेंगे वो जरूर वहां उस अदालत का इंतजार करेंगे जो कि सजा के लिए होगी। तो इसी बात को जो है वो आगे लेकर नबी चलते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी ने कोई सरमायाकारी करनी हो, जब किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, तो ये नहीं होता कि कंपनी का बैकग्राउंड कोई भी ना हो तो उसमें अपना पैसा लगा दे, कोई पसे मंजर ना हो किसी कंपनी का और उसमें पैसा लगा दो। उसमें ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं कि आपका पैसा जो है वो डूब जाए, क्योंकि जब आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई ऐसे बंदे आपको नहीं मिलेंगे जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, अपनी सरमायाकारी की हो, उनको मुनाफा मिला हो, तो जब आप इस सारी चीज की जो है उस कंपनी का जो है छानबीन करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया वाकई इस कंपनी में जो है वो पैसा लगाना मेरे लिए बेहतरी की बात होगी, क्या वाकई मैं इससे कुछ प्रॉफिट ले सकूंगा। इसमें नबी अपने वो एक दोस्त की भी बात करते हैं कि उसने उसका एक दोस्त था जिसने अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो एक ऐसी कंपनी में लगा दी जो कि फ्रॉड था, और उसको बहुत ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इस तरह हमें पहले जो है वो इसकी छानबीन करनी चाहिए कि आया ये कंपनी दुरुस्त है या नहीं। तो हो सकता है कि कुछ लोग हम में बैठे हों जो ये सोच रहे हों कि नबी ने तो बिजनेसमैन वालों के साथ ये आइडिया शेयर किया था, तो हम तो बिजनेसमैन नहीं हैं, हम तो जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो हमारे लिए ये कलाम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप अपनी जिंदगी की हर एक चीज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। आप जो अपना वक्त जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, और वही वक्त जो आप दूसरे कामों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो खुदा के कामों में इन्वेस्ट करें तो जरूर है कि आपको उसका मुनाफा मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप उस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वाकई मुझे करना चाहिए कि नहीं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर चांस होते हैं कि आप जो है वो नुकसान उठाएं। तो जब इस हमेशा की जिंदगी की जो एश्योरेंस है इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये हम कलाम से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम माजी में देखेंगे कि जिन लोगों ने इस पॉलिसी को लिया, जिन लोगों ने इस इटर्नल लाइफ एश्योरेंस का हिस्सा बने, उनको नुकसान हुआ या फायदा हुआ। अगर उनको नुकसान हुआ तो हम इसको छोड़ दें, और अगर उनको फायदा हुआ तो फिर जरूर है कि हम भी इस पॉलिसी को ले लें। नबी जो है इसमें बहुत सारे जो पुराने नबी थे, नूह के बारे में बात करते हैं, सदरक मीसक अब्दुल के बारे में बात करते हैं, दानियल के बारे में बात करते हैं, और वो तमाम लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को लिया था। तो सबसे पहले जब वो नूह की बात करते हैं, उसने
जब उस पॉलिसी को लिया, उस खुदावन ने जब अपनी पॉलिसी उसके साथ शेयर की, खुदावन ने कहा कि मैं दुनिया को तबाह करने वाला हूँ, बारिश होगी, उसने उस पॉलिसी को रिसीव किया और उसको कबूल किया। लेकिन क्या हुआ कि जब उसने वो लोगों को बताने की कोशिश की कि ये पॉलिसी है, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। और जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर वो हलाकत उनके लिए हुआ। लेकिन अगर उसमें नूह ने उसे कबूल किया था, उस पॉलिसी को थामे रखा था, जैसे कि नबी फरमाते हैं कि लोग उसको मजाक उड़ाते थे कि ये जो है कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है, बारिश कभी हुई ही नहीं है, तो ये जो है वो खुशकी पर ही कश्ती को बना रहा है। और लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो उस पॉलिसी को जो है वो थामे हुए था, वो उस पॉलिसी पर कायम था जो खुदावन से उसने हासिल की थी। और जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो फिर भी आपको साबित कदमी की जरूरत होती है, क्योंकि जो नूह था वो साबित कदम रहा था। बेशक उसकी जिंदगी में ऐसी बातें आई, लोगों ने उनको तरह तरह की बातें कही, लेकिन वो साबित कदम रहा, वो अपनी बात पर कायम रहा कि अगर खुदावन ने कह दिया है तो ये जरूर होगा। वो इंसानों पर तवक्कल नहीं करता था, उसका तवक्कल खुदा पर था। इसी तरह जो दानियल था, उसने भी उस पॉलिसी को जब लिया तो उसको उसका फायदा हुआ। नूह को भी फायदा हुआ कि जब वो उसने उस पॉलिसी को लिया तो वो और उसका खानदान जो थे वो कश्ती में सेव रहे और बाकी सारी दुनिया जो है वो तबाह हो गई। और इसी तरह दानियल का नबी जिक्र करते हैं कि उसने भी उस पॉलिसी को थामे रखा था और उसने उस बादशाह की बात नहीं मानी थी। तो जब उसको शेरों की मान में वो उसको डाला गया शेरों के गाल में, तो तब क्या हुआ कि उन खुदा ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो उसे कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर था कि वो खुदावन के साथ जो है उसने जो मुआहदा किया था, जो उसने पॉलिसी ली थी, खुदावन की बात को कबूल किया था, उसके साथ वो कायम था, तो खुदावन ने भी उस पॉलिसी का उसको फायदा दिया। जैसे दुनियावी जो पॉलिसी है उसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना पैसा है वो हर साल देते हैं या जैसे भी उसकी किस्त होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो आपका पैसा दुगना तिगना चौगना या जितने भी मुख्तलिफ जो पॉलिसी इंश्योरेंस हैं उनके अपने जो कायदो कानून है उनके मुताबिक वो आपको उसका मुनाफा देते हैं। तो इसी तरह जो है वो उनको मुनाफा हुआ, वो इस सूरत में हुआ, उनकी जिंदगी जो है, दानियल की जिंदगी जो है वो शेरों ने नहीं ली और नूह की जिंदगी जो है वो उस तूफान ने नहीं ली। तो इसी तरह वो जब भी कोई उस पॉलिसी को लेता है तो फिर वो उसका जरूर फायदा उठाता है। और ये सारा जो है, अगर हम सदरक मीसक अब्दुल की बात करें, उन्होंने अपनी पॉलिसी को जो है वो थामे रखा था, उन्होंने उस बात पर जो है वो कायम रहे थे और कभी भी इस बात को उन्होंने छोड़ा नहीं था। और जब उन्होंने छोड़ा नहीं था तो ऐसा होता है, थोड़ी दुनियावी बात जैसे पॉलिसी की हो रही है, तो कुछ लोग होते हैं एक दो किस्त देते हैं छोड़ देते हैं और फिर उनको क्या फायदा होता है? बिल्कुल नहीं होता। उनका वो जो पैसा होता है वो भी डूब जाता है और दोबारा वो कंपनी वापस नहीं करती और उनको मजीद जो मुनाफा देना होता है वो भी नहीं दिया जाता। तो इसी दुनियावी चीज से हम रूहानी चीज को लेते हैं कि अगर हम आते हैं चर्च में, खुदा के कलाम को सुनते हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन उसको फिर एक दो दफा जो किस्तें देनी है, जो एक दो दिन जो हैं, एक दो हफ्ते जो हैं, एक दो महीना जो है वो खुदावन के साथ साथ चलते तो हैं, लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उससे पीछे हट जाते हैं। और हम जब उससे पीछे हट जाते हैं तो फिर हमें जो लास्ट में फायदा होना होता है वो नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि हमें जब हम इस पॉलिसी को ले लेते हैं तो फिर हमें इस पॉलिसी पर साबित कदम भी रहना है। हम इस पॉलिसी पर जो है कायम रहेंगे तो हमें जो है उसका फायदा होगा।
جیسے کہ صدرک میثق ابدنجو انہیں کہا گیا کہ اس مورت کو سجدہ کرو، لیکن وہ اسی پالیسی کے ساتھ قائم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہوتے لوگ تو اور کیا باقی سارے لوگ ہی اس بات میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس مورت کو سجدہ کیا تھا، لیکن جب وہ اس بات پر قائم رہے، اس پالیسی پر قائم رہے اور وہ یہاں تک قائم رہے کہ وہ آگ میں جانے کے لیے تیار تھے، اور جب آگ میں وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو پھر جب نبوکت نظر نے اس کو 7 گنا آگ کو اور زیادہ بڑھا دیا، یہاں تک کہ جو وہ آگ میں پھینکنے والے شخص تھے ان کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ جل گئے۔ لیکن ایک پچھلے دنوں میں ایک بات بڑی زبردست ہم پر کھلی کہ جب اس نے 7 گنا آگ کو بڑھایا تھا تو وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ 7 عدد تو خداوند کا عدد ہے۔ تو جب اس نے 7 گنا اس آگ کو بڑھا دیا، وہ 7 کا عدد جو خداوند کا عدد ہے وہ آ گیا، تو پھر خدا خود وہاں اس آگ میں موجود ہوا۔ اور آپ اس بات کو لیں کہ جو انشورنس دنیا کی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کوئی چیئرمین آیا پیسہ دینے، منافع دینے، کبھی کوئی چیئرمین نہیں آپ کے پاس آتا کسی بھی انشورنس کمپنی کا کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ میچور ہوئی ہے تو چیئرمین لے کے آ رہا ہے وہ پیسہ، وہ منافع جو ہے وہ چیئرمین لے کے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں جو چیئرمین خداوند یسوع المسیح ہے وہ خود اس آگ میں ان کو وہ منافع دینے کے لیے آ گیا۔ تو کتنی عمدہ بات ہے، کتنی یہ شاندار بات ہے کہ خدا خود جو ہے وہ آگ میں ان کے پاس آ گیا تاکہ وہ جس پالیسی کو وہ تھامے ہوئے تھے، جس بات پر وہ قائم تھے، وہ ان کو وہاں پر آ کر وہ منافع دیتا، اور اس کو انہوں نے حاصل کیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ہم نے تو 3 کو پھینکا تھا، یہ تو 4 ہیں، تو وہ خداوند جو ہے وہ خود اس پالیسی کا منافع دینے اس آگ میں آ گیا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج انویسٹمنٹ کا دور ہے، ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ لگاؤں تاکہ مجھے اس سے جو ہے وہ منافع حاصل ہو اور میں اپنی زندگی کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جاؤں۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہیں، کیا یہ خدا کا کلام ہی پورا نہیں ہو رہا؟ اگر ہم لوکا 17 باب اس کی 26 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بھائی نکال دے، لوکا 17 باب اس کی 26 اور 27 آیت، تو یہ جو زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں اتنا انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اتنی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اتنا کچھ جو ہے وہ بزنس جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل وہی کلام پورا ہو رہا ہے جو لوکا 17 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے۔ ہم 26 اور 27 آیت دونوں پڑھیں گے۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ آمین۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا، لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آمین۔ اور یہاں پہ ہم ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ جیسا نوح کا ذکر ہے اور لوط کا ذکر ہے کہ ان دنوں میں جیسا ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس میں ایک بات آئی ہے کہ جیسا لوط کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے تھے، تو یہ جو لفظ خرید و فروخت ہے یہ اس بات کو اس میں سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات جو آج ہمارا جو پیغام ہے سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، وہ خرید و فروخت جو ہے، وہ بزنس جو ہے، وہ
پہلے سے کلام میں لکھ دیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا ہوگا کہ بزنس پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا جائے گا۔ تو یہی خدا کے کلام کی جو بات ہے وہ ہمارے زمانہ کا جو وقت ہے، ہمارا جو زمانہ ہے، اس میں وہ نشان ظاہر ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو خدا کے کلام کی کہی ہوئی بات ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بزنس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جاب سے بہتر بزنس ہے، اور آپ بزنس کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، جاب میں آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو خرید و فروخت کی بات ہے وہ بزنس کی بات ہے، جو کہ خدا کے کلام کی بات ہے، اور وہ ہمارے زمانہ میں ایک نشان کے طور پر کہ یہ آخری زمانہ ہے، تو ایک نشان کے طور پر وہ اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ اور اسی بزنس کو لے کر جو ہے وہ ہمیں ایک حقیقی بزنس کے بارے میں بتایا گیا، ایک اصلی سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ یہ سرمایہ کاری کریں، ہم جو اپنا وقت جو ہے اس کی سرمایہ کاری اس کام میں کریں، اپنے پیسے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کام میں کریں۔ جیسے کہ کل ہی شاید بھائی ایسل کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ یہ دونوں پیغام جو ہیں وہ دے یقی پہ ہی کروا دیے ہیں پرنٹ اس دفعہ۔ تو میں نے کہا سرمایہ کاری جو میسج ہے اس میں ایسا کچھ میں نے دیکھا نہیں، لیکن صبح جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں ایک بات آئی کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ خدا کے لیے ہم نے جو کرنی ہے اس میں دے یقی بھی تو آتی ہے۔ تو جب ہم اپنا وقت اس کو دیتے ہیں، اپنا پوری دے یقی اس کو دیتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے وہ سرمایہ کاری اس میں کرتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم اس سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم جو ہے جو ہم پالیسی کو تھامے رکھیں گے تو پھر وہ پالیسی ہمیں ضرور فائدہ دے گی۔ ہم نے جو یسوع نام کا جو ہے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، اور پھر اس کے نام کا بپتسمہ لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے روح القدس کو حاصل کیا ہے، اور پھر انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دے یقی خدا کو دے دی ہے۔ اور جب ہم ان ساری باتوں کو پورا کریں گے، دیکھیں جو کمپنی ہوتی ہے وہ اس اپنی شرائط رکھتی ہے کہ یہ جو شرائط ہیں ان کو آپ پورا کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ ملے گا، اگر آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو پورا فائدہ آخر پہ نہیں ملے گا۔ اور کچھ ایکسٹرا بینیفٹس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ ساتھ یہ کریں گے تو اینڈ پہ آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی کچھ شرائط ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ جب ہم سبھی شرائط کو پورا کرتے ہیں، سبھی خدا کے کلام کے باتوں کو پورا کرتے ہیں، سبھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ بات کو تو میں پورا کر لوں اور دوسری کو چھوڑ دوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کچھ پروفٹ میں سے کم کر لیں، ہمیں وہ پورا فائدہ نہ ملے یا ہم نقصان میں چلے جائیں۔ تو ضرور ہے کہ جو ہم اپنا ٹائم اور اپنا ساتھ پیسہ بھی جو ہے وہ اس کام میں لگائیں۔ کیا آپ کو وہ ابتدائی کلیسیا یاد ہے جب رسول جو ہیں وہ انہوں نے شروع کی تھی منادی کرنا، اور تب لوگ کیا کرتے تھے، اپنا سب کچھ بیچ کر جو ہے وہ رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے۔ جو حنانیہ اور سفیرہ کی ہم بات سنتے ہیں کہ جب وہ پطرس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کھیت ہے وہ اتنے میں بکا ہے، لیکن وہ کچھ پیسہ خود رکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا وقت ہی نہیں، اپنی زندگی ہی نہیں، بلکہ ان کے پاس جو سرمایہ کاری تھی، ان کے پاس جو پیسہ تھا، اس کو بھی وہ خدا کے لیے صرف کر رہے تھے۔ اور جب ہم یہ تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا زمانہ ہے وہی آخری زمانے میں بھی وہی ہوگا، تو کیا اس معاملے میں ایسا ہو رہا ہے؟ نبی اس میسج میں کہتے ہیں کہ مشنری جو ہیں وہ بھوکے نظر آتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جیسے پہلے کلیسیائی زمانے میں تھا
کہ لوگ اپنے پیسے کو رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ جو ہے وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے استعمال ہوتا تھا. آج بھی اگر وہ زمانے میں ہوتا تھا تو اس زمانہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنا پیسہ بھی جو ہے وہ خداوند کے کام میں انویسٹ کرنا ہے. اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس سے غریب نہیں ہوتے، بلکہ خداوند جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں برکتیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم سنبھال کر رکھیں اور کچھ ایسا واقعہ ہو جائے ایک دفعہ ہی سارا پیسہ لگ جائے، لیکن اگر ہم خدا کو دیں تو ہو سکتا ہے ہمارا جو تھوڑا سا پیسہ ہے اس میں اتنی برکت آ جائے کہ وہ ہم سے ختم ہی نہ ہو. تو یہ بات پہلے میرے پلان میں نہیں تھی، لیکن ابھی جو میرے ذہن میں آئی ہے خداوند کی طرف سے، تو ضرور تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا. تو وہاں پہ جب ہم پہلا زمانہ دیکھتے ہیں کہ جیسا پہلا زمانہ خالص کلام کا تھا، آخری زمانہ بھی جو دلہن کا زمانہ ہے یہ خالص کلام کا ہوگا. تو پھر ہمیں ایک ایک بات کو نوٹ کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا وہی اس زمانہ میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی خالص کلام والا زمانہ ہے. اسی طرح جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ جو ہے وہ خداوند کے لیے جنہوں نے کیا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم کمپنی کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو ہم نے کچھ باتیں لے کر پرانے نبیوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے ہم نے اس کمپنی کو انویسٹیگیٹ کیا کہ واقعی لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے یا نقصان اٹھایا ہے. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح نے بھی اس سے فائدہ لیا، دانیل نے بھی اس سے فائدہ لیا، اور صدرک میثاق ابدنغو نے بھی فائدہ لیا، سب نے ہی اس سے فائدہ لیا، تو پھر کیوں نہ ہم اس میں انویسٹ کریں. تو ہمیں اس میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہم بھی ان فائدوں کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اب ہمارے سامنے جو ہے وہ تصویر بالکل کلیئر ہے. اب ہم کسی دھوکے میں نہیں ہیں، بلکہ اب ہمارے سامنے ہر ایک چیز کو خداوند کے کلام سے رکھ دیا گیا ہے. وہ تمام باتیں جو پرانے زمانے میں لوگوں سے پوشیدہ تھی وہ اس زمانہ میں کھل کے ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اور اگر اب بھی ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ اب وقت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں، ہم اس پالیسی کو لیں جو ہمیں خدا دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پالیسی دے. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، جو نیکودیمس جو ہے وہ آدھی رات کے وقت جو ہے وہ یسوع کے پاس آتا ہے، اور دیکھیں یہاں پہ بھی کیسی زبردست بات ہے کہ جو دنیا کے بینک ہیں صبح 9 بجے سے 5 بجے تک وہ کھلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو بینک ہے وہ آدھی رات کو بھی کھلا ہوا تھا، اور وہ ہمارے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس سے اس پالیسی کو لیں. اور جیسے وہ نیکودیمس بھی آدھی رات کو جب وہاں پر گیا تو اس نے اس بینک کو کھلا ہوا پایا. جب کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کمپنی جو ہے وہ حقیقی ہو. جب ایک حقیقی ہوتا ہے تو اس کے برعکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بہت ساری کمپنیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اس کمپنی کے کوئی بزنس کو ڈاؤن کرنے کے لیے. بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کمپنی کا بزنس نہ چلے، لوگ حقیقی کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو ہے وہ کہانیوں افسانوں کی طرف چلے جائیں. تو بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ جیسے آج بھی دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہر کمپنی جو ہے وہ دوسری کمپنی سے زیادہ فائدے لے کر آتی ہے تاکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ زیادہ چلے. تو اسی طرح جب جو مخالف ہے اس کمپنی کا، اس نے دیکھا کہ یہ کمپنی تو اتنا فائدہ دے رہی ہے، تو پھر اس نے بھی اپنی کمپنی کو انٹروڈیوس کروا دیا، اس نے بھی اپنی کمپنی کو متعارف کروا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ فائدے دیتا ہو، لیکن وہ
अबदी फायदे नहीं होंगे, वो वक्ती फायदे होंगे, कुछ देर के लिए होंगे। हो सकता है कि आपको ऐसे नजर आता हो कि जैसे इसमें कम फायदा है और इसमें ज्यादा फायदा है, और हमेशा शैतान ने यही करने की कोशिश की है। उसने हमेशा कॉपी करने की कोशिश की है। उसने हमेशा जो खुदावंद करता है वही करने की कोशिश की है। खुदावंद का तख्त था तो उसने कहा मेरा भी तख्त हो। खुदावंद की इबादत होती थी तो उसने कहा मेरी भी इबादत हो। हर एक चीज खुदावंद ने बागे अदन लगाया तो उसने कहा मेरा भी अदन हो, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ। आज हम देखते हैं कि ये जो दुनिया है ये उसका अदन हमें नजर आता है। तो इसी तरह जब उसने इस एश्योरेंस कंपनी को देखा कि खुदा ने तो ये पॉलिसी जो है वो लोगों को देना शुरू की है, तो उसने भी अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। उसने भी बहुत सारी कंपनियों को लिया, मुख्तलिफ तंजीमें बना डाली, मुख्तलिफ तफरके लोगों में डाल दिए, मुख्तलिफ ग्रोह बना दिए, ताकि इस वाली पॉलिसी को जो है वो डाउन किया जाए, इस वाले बिजनेस को जो है वो ठप किया जाए। लेकिन ऐसा जो है वो जो उसके बनाए आलम से पेशतर चुने हुए लोग हैं जो उसने मुकर्रर किए हैं, उनको ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो लिखा है कि आखिरी जमाना में अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो उसने बहुत कोशिश की कि इस कंपनी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। उसके लिए उसने बहुत सी और कंपनियां खड़ी कर दी, जैसे कि आज हम देखते हैं। उसने जो है मुख्तलिफ तंजीमों की कंपनियां खड़ी कर दी, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल, फिर कैथलिक, फिर इसी तरह जो एवेंजलिकन है, और इस तरह बहुत सारी कंपनियां बना दी। जब खुदा एक है, यीशु एक है, हमारा कफारा एक है, सब कुछ बाइबल एक है, तो फिर कैसे हो सकता है कि कंपनियां इतनी हो? जब हमारे लिए एक पॉलिसी जो है वो तैयार की गई तो इतनी कंपनियां जो हैं उस पॉलिसी को कैसे ले सकती हैं? ये एक ही कंपनी है जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की कंपनी है। उससे हम अगर इस पॉलिसी को लेते हैं तो फिर हमें जो है वो फायदा मिलेगा। अगर हम दूसरी कंपनियों में पड़ जाएंगे, बेशक हमें वक्ती तौर पर फायदा नजर आए, हमें जो है वो बहुत सारे दौलत नजर आए, हमें बहुत सारी इज्जत नजर आए, हमें बहुत सारी शोहरत नजर आए, लेकिन वो अबदी नहीं होगी, वो वक्ती तौर पर होगी। हो सकता है दुनियावी लिहाज से आपको एक बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, लेकिन एंड पे जो मुनाफा है वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि जब हम इस जो तलावत हमने की है उसकी तरफ जाते हैं, जो मरकज की अंजील 10 बाब में से, तो यहाँ पर एक जो है वो दौलतमंद शख्स खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आता है। मरकज 10 बाब उसकी हमने 17 आयत से पढ़ा कि यहाँ पे लिखा है कि जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया। देखे उसकी क्या लगन है उस पॉलिसी के बारे में। वो जो है वो ये नहीं कि उसने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, मैं थोड़ा कल चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम मिलता है मुझे अपने बिजनेस से। अगर वो मालदार है तो जरूर है कि वो बिजनेसमैन है, बहुत सारा उसके पास पैसा है। और नबी कहते हैं कि वो बिजनेसमैन नहीं था, उसका बाप बिजनेसमैन था। उसके जो देखते हैं हम उसकी हालात को तो हमें लगता है कि वो पैदा ही बिजनेसमैन हुआ था, जो उसके पास इतनी दौलत थी कि वो परेशान हो गया कि मुझे सारी दौलत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। उसको इस बात की बहुत जल्दी होती है कि मैं जितनी जल्दी ये पॉलिसी ले लूं उतना ही अच्छा है। वो जो है वो चलता हुआ भी नहीं बल्कि दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। और दौड़ता हुआ जब उसके पास आता है तो आगे लिखा है कि उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा। आप देखें उसके आगे वो घुटने टेक रहा है। अगर हम आगे देखते हैं कि वो सारे हुक्मों को मान रहा है, वो सारी शरीयत को जानता है, हर एक चीज से वो वाकिफ है, वो कोई आम शख्स नहीं है।
اس کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ کس کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، وہ بالکل درست آیا، وہ دوڑتا ہوا آیا، جلدی میں آیا کہ میں جلدی اس کو حاصل کر لوں۔ اس نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک لیے، اسے پتا تھا کہ کس کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں اور کس کے آگے نہیں ٹیکنے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اب یہ جو بات ہے کہ اس نے کہا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، یہ اور اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے۔ وہ اسی لیے وہ پہلی جو بات ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے، اسی لیے وہ دوڑ کر اس کے پاس آ رہا ہے، اور آ کے وہ جو سوال کرتا ہے وہ پوچھتا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ اس کا سوال بہت ہی زبردست ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک بھی نہیں آتے اس سوال تک، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کہاں پر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، کیا پوچھنا ہے، کہاں سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس کو بتانے کے لیے ہمارے زمانہ میں ولیم میرین برنم آ گیا کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے، ہمیں کس کے پاس جانا ہے، حقیقی وہ کمپنی کون سی ہے جہاں سے ہم نے اس پالیسی کو لینا ہے۔ تو آج جو اس تلاوت کے اندر جو ایک مالدار شخص ہے جو دوڑتا ہوا آتا ہے، اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے اور اس سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور یسوع سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے، کیونکہ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ اور جب یسوع سے یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ کیا تو مجھے خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک ہی نیک ہے اور وہ خدا ہے، تو واقعی وہ اس بات کو جو اس کی پچھلی باتیں ہیں اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہی خدا ہے۔ اور اس لیے وہ کیا کوئی انسان ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ صحیح وقت پر، صحیح جگہ اور صحیح طریقہ کار سے اور صحیح سوالوں کے ساتھ جو ہے وہ یسوع کے پاس آیا ہے۔ اور جیسا کہ وہ میں نے کہا کہ عام شخص نہیں ہے، تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اس نے اس کمپنی کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے۔ اس وقت بھی اور کمپنیاں موجود تھیں، اس وقت بھی وہ لوگ موجود تھے، وہ تنظیمیں موجود تھی جنہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا تھا، لیکن یہ جو ہے وہ ساری کمپنیوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد، ساری کمپنیوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ بہتر ہے، کون سی کمپنی جو ہے وہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے، کون سی کمپنی جو ہے وہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتی ہے، وہ یسوع کے پاس آ گیا۔ اس وقت جو تنظیمیں تھی ان کو اس نے چھوڑ کر، اگر اس کو ایسا لگتا کہ وہ کمپنیاں مجھے زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں تو پھر وہ ان کے پاس جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے جب انویسٹیگیٹ کیا، اس نے جانچ پڑتال کی، چھان بین کی کہ یہ کمپنی جو ہے وہ سب سے بیسٹ کمپنی ہے، اس جیسی تو کوئی کمپنی ہے ہی نہیں۔ جب اس نے یسوع کو معجزے کرتے دیکھا، جب اس یسوع کو تعلیم دیتے دیکھا، تو اسے یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئی کہ یہی وہ کمپنی ہے جہاں سے مجھے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ تو پھر وہ آ کر اس ہمیشہ کی زندگی کو لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے اور یسوع سے کہتا ہے کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اور جب وہ تمام حکم جو پرانے عہد نامہ کے تھے جہاں پہ خداوند نے احکام کو دیا، تو جب یسوع ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے۔ اب یہ بات، پہلی بات
کہ وہ مالدار ہے, بہت زیادہ دولت ہے اس کے پاس, اور دوسری بات کہ وہ دولت بھی ہے لیکن وہ شریعت پر بھی پورا عمل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لڑکپن سے ہی ان سب باتوں پر عمل کرتا ہوں, اور ایسا نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ یسوع کے سامنے کہہ رہا تھا کہ میں ان سب باتوں پر عمل کرتا ہوں, کیونکہ یسوع جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے, وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے. اور جب یسوع اس پر نظر کرتا ہے, یسوع اس کی طرف دیکھتا ہے, تو اسے اس پر پیار آتا ہے. اور پیار کیوں آتا ہے؟ کیونکہ واقعی جو وہ منہ سے اقرار کر رہا تھا بالکل اس کی زندگی جو ہے وہ ویسی ہی تھی. وہ ان سب باتوں پر عمل کر رہا تھا, سب باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کر رہا تھا, اور وہ بالکل کلام جو اس وقت ان کے پاس موجود تھا, جو پرانا عہد نامہ تھا, اس کے وہ مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا تھا. لیکن جب یہ مجسم کلام جو ہے وہ دنیا میں آیا تو اس نے اس کو پہچان لیا اور اس کے پاس آ گیا. آج اس زمانہ میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرانے وقتوں کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں, پرانے زمانے کے جو کلام ہیں وہ ان کو مد نظر رکھتے ہیں, یا وہ آنے والی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آگے یہ ہوگا. لیکن جو موجودہ زمانہ ہے, جو موجودہ وقت ہے, اس کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے. اگر ہم آج اس کی بات کریں تو اگر یہ پرانی چیزوں کو ہی دیکھتا تو وہ تو کامل تھا کہ میں تو پرانی ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہوں, جتنے حکم دیے گئے ہیں, جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے, میں تو وہ سب کر رہا ہوں. تو پھر اسے کیسے احساس ہوا کہ مجھے جو اپنے زمانے میں کلام مجسم ہو کر آ گیا ہے اس کے پاس جانا چاہیے؟ اسے یہ کیسے جو ہے اس کے دل میں بات آئی؟ اس نے جب وہ سب باتیں ہوتی دیکھی, کلام ہی کے مطابق پوری ہو رہی تھی, کیونکہ یسوع کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں کی گئی تھی, اور جب اس نے ان تمام باتوں کو پورا کرتا ہوا دیکھا تو پھر اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو پرانے زمانے کا کلام تھا وہ صرف اور صرف میری تنبیہ کے لیے تھا, اور جو میرے زمانے کا کلام ہے یہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا. یہ جو ہے اس کے وسیلہ سے میں بچ پاؤں گا, اس کے وسیلہ سے میں اس کو حاصل کر پاؤں گا. تو اسی وجہ سے وہ وہاں آ گیا. اگر وہ یہی دیکھتا رہتا کہ میں سارے حکموں کو مان رہا ہوں تو پھر وہ اس ہمیشہ کی زندگی تک کیسے آتا؟ آج بھی اگر ہم پچھلی باتوں میں کھوئے رہیں گے, پچھلے زمانوں میں کھوئے رہیں گے اور اپنے زمانے کو نہیں پہچانیں گے, اپنے زمانے کے کلام کو نہیں پہچانیں گے, تو پھر کیسے جو ہے ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں؟ پھر جو ہے وہ ہم نہیں پا سکتے. ہم جو ہے وہ اس زمانے کا جو وعدہ ہے کہ یسوع نے آنا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے, ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے ہی زمانے کے کلام کو پورا نہیں کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں کہ یسوع کو اس پر پیار آیا, اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. یہاں پر ساری باتیں وہ پوری کر رہا تھا, لیکن یسوع نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے, جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اور یہ خداوند نے ایک وہاں پہ اس کے لیے شرط رکھی. اس وقت جب وہ پالیسی کو لے رہا ہے تو کمپنی جو ہے وہ اپنی ایک شرط بتاتی ہے. وہ کمپنی کہتی ہے کہ جو کچھ تیرا ہے اس کو بیچ کر غریبوں کو دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. جو تو لینے آیا ہے اس کو تو حاصل کر لے گا, تو اس ہمیشہ کی زندگی کو پا لے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ جو مالدار شخص تھا وہ یہاں تک اس کی ہمیں بڑی ہی زبردست باتیں ملتی ہیں کہ جب تک
وہ کہتا ہے کہ میں لڑکپن سے ہی جو ہے وہ اس ساری باتوں کو مان رہا ہوں۔ یہاں پر ہمیں وہ ایک بڑا پرفیکٹ شخص نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہوں، ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح لیتے ہوں کہ ہم جو ہے وہ خداوند کے کلام کو پورا کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ساری باتیں جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں ہم ان کو مان رہے ہیں۔ لیکن جب ہم باری آتی ہے قربانی کی، جب باری آتی ہے کچھ دینے کی، جب باری آتی ہے خداوند کی وہ شرائط کو پورا کرنے کی جو وہ ہم سے چاہتا ہے، تو پھر شاید ہم اس مالدار شخص کی طرح پیچھے مڑ جاتے ہیں۔ اور جو اس کا بہت زبردست اس کا آنا تھا، دوڑ کر آنا، بڑا زبردست اس کا رویہ تھا، اس کے آگے گھٹنوں کو جھکانا، بڑا زبردست اس کا سوال تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ بڑی زبردست اس کی زندگی تھی کہ میں ان حکموں کو جو ہے وہ لڑکپن سے ان پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن آخر پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شرط جو ہوتی ہے جو یسوع اس کے سامنے رکھتا ہے کہ تو اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو پھر وہ اس بات کو ٹھکرا کر چلا جاتا ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک موقع دیا جاتا ہے، ہمارے پاس چل کر کلام آتا ہے، ہمارے ساتھ اس کلام کی باتیں کی جاتی ہیں، پلپٹ سے پریچنگ ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ اس کلام کو قبول نہیں کرتے۔ ہم جو ہیں وہ ہمیں یا تو اپنے دوسری چیزوں کا خیال ہوتا ہے، ہم ان میں پڑے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم جو ہیں وہ نہیں موجود ہوتے۔ دوسری بات کہ جب ہمیں عمل کی باری آتی ہے، کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے۔ جیسے نبی کہتے ہیں کہ یہ کلام کو جی کر دکھانے کا زمانہ ہے، اور کلام جو ہے یسوع جو کلام ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ اس زمانہ میں جب آ رہا ہے تو وہ کلام کو لینے کے لیے ہی آ رہا ہے۔ تو جب تک ہم کلام نہیں بنیں گے تو تب تک ہم کیسے اس کے ساتھ جائیں گے؟ اور کلام ہم تب بنیں گے جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور یہاں پر جو دولت کو چھوڑنے کی بات آئی ہے تو یہ دنیاوی دولت ہے۔ دولت کبھی بھی ابدی نہیں ہوتی۔ دولت جو ہے وہ ایک دنیاوی چیز ہے، ایک دنیا کے کاموں کو شو کرتی ہے، لیکن جو دنیا کے کام ہیں وہ یہاں پہ یہ شخص جو ہے وہ اس دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اسی بات کو ہم اپنی زندگی میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور چھوڑ کر مکمل طور پر جو ہے وہ یسوع کے پیچھے نہیں آنا چاہتے۔ اور نبی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اس بات کو ٹھکرا دیا تو وہ سارا اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا، وہ غریب ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا کہ اسے اور زیادہ جو ہے وہ اس کا بزنس بڑھا، اور جب اس کا اور زیادہ بزنس بڑھا اور زیادہ، تو ہو سکتا ہے اس نے یہ محسوس کیا ہو کہ شاید میں نے وہ صحیح ڈیسیژن لیا تھا، شاید اگر میں تب جو ہے وہ اپنی ساری دولت بیچ دیتا اور ہو سکتا ہے میں ایسے سڑک پر آ جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ انسانی سوچ کے ساتھ اس طرح کی باتیں سوچ لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ نبی کہتے ہیں کہ اس کا بزنس اور زیادہ بڑھا، اور زیادہ وہ مالدار ہو گیا، اور زیادہ جو ہے وہ اس نے بلندیوں کو جو چھونا شروع کیا ہے بزنس کی۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ اس نے اپنے دوستوں کی ضیافت کی، اس نے اپنے گھر پر ایک کھانا رکھا اور اپنے دوستوں کو بلایا، اور تب اسے ایک اور موقع دیا گیا۔ ایک اور موقع ایسے دیا گیا کہ ایک جو غریب لازر ہے وہ اس کے دروازے پر اس کو رکھا گیا، اور یہاں پہ کلام میں اگر ہم اس کو حوالے کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اس لازر کی جو ہے یہ خواہش تھی کہ جو اس کی میز کے ٹکڑے گریں ان کو وہ کھائے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس نے کھائے بھی تھے۔
اس کا مطلب ہے کہ اس نے دوسرا موقع بھی گنوا دیا. اس کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ یہ نیکی کر کے جو ہے وہ بچ جاتا, لیکن اس نے دوسرا موقع بھی ٹھکرا دیا. اس نے اس غریب لازر جو اس کے دروازے پر رکھا گیا تھا اس کو کھانا تک نہیں دیا. ایون کہ جو لکھا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ٹکڑے کھاتا, وہ بھی اس لازر نے نہ کھائے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں مر جاتے ہیں, اور جب مرتے ہیں تو دونوں جب عالم ارواح میں جاتے ہیں تو وہاں پر لازر جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ باپ ابراہم کی گود میں ہوتا ہے. لیکن وہ جو مالدار شخص تھا جس کے پاس موقع آیا, دوسرا موقع آیا, اس نے اس کو ٹھکرایا, اس کو رد کیا, تو کیا ہوا کہ وہ اس عذاب میں ہمیں نظر آتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے لیے بھی یہ موقع ہو سکتا ہے کہ آج یہ کلام ہماری زندگیوں پر چوٹ لگائے, جس طرح وہ تب جو ہے پطرس نے جب عید پینتیکوست پر کلام کیا, منادی کی, تو ان کے دل پر چوٹ لگی. ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے یہ کلام جو ہمارے پاس ایک موقع لے کر آیا ہے کہ ہم اسے قبول کریں, تو آج جو ہمیں موقع ملا ہے, شاید اس مالدار شخص کو تو ایک اور موقع ملا تھا, ہمیں شاید نہ ملے. تو پھر ضرورت ہے کہ جب ساری کمپنی کا جو پریویس ریکارڈ ہے, پہلا ریکارڈ ہے, وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جس نے بھی اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہے, اپنا پیسہ, اپنا وقت جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے, اس کو کبھی بھی اس کمپنی سے نقصان نہیں پہنچا. تو پھر آپ کے لیے آج اس ایٹرنل لائف انشورنس جو کمپنی ہے اس کی پالیسی کی آپ کو آج آفر ہے. آپ اس آفر کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں, تاکہ ہم جو ہے اس وعدہ کیے ہوئے تحفے کو پائیں جو ہمارے لیے اس زمانہ میں ہے. اور یہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم اس پالیسی کو قبول کرتے ہیں, جب ہمیں جو آج آفر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی, خداوند کے پالیسی کی, اس کمپنی کی جو کہ ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی ہے, جو کہ ایٹرنل لائف انشورنس ہے. تو جب ہمیں جو ہے وہ ہم بہت کمپنیوں کو آزما چکے ہیں, ہمیں جو ہے اس طرح کی باتیں کہیں نہیں ملتی, تو پھر ہم جب ہر ایک چیز کو جان چکے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اب صحیح راستے پر آ جائیں. ہم جو ہے وہ اس مالدار شخص کی طرح نہ بنے جس نے جو ہے وہ ایک شرط جو کمپنی کی تھی اس کو نہیں مانا اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو بیٹھا. آج ہمیں جو ہے ان تمام باتوں کو جو اس کمپنی نے رکھی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں دہ یقین دینے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو زندہ جاگتا جو ہے وہ کلام بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ کلام آ جائے اور اس کلام کو اپنے ساتھ لے جائے. تو یہی آج کا پیغام تھا جو کہ آپ اس کو جب پڑھیں گے سرمایہ کاری کو, تو اس میں سے چند باتیں کی گئی ہیں. اس میں سے آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی اور یقیناً آپ ان سے برکت کو پائیں گے. تو یہ آج آپ کے لیے آفر ہے کہ جنہوں نے اس پالیسی کو ابھی تک نہیں لیا وہ اس پالیسی کو لے لیں, کیونکہ اس میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے. اور جو اس پالیسی کو لے چکے ہیں وہ کبھی بھی اس پالیسی سے پیچھے نہ ہٹیں, بلکہ اس پر ثابت قدم رہیں, اسی طرح قائم رہیں جیسے دانیل قائم تھا, اسی طرح قائم رہیں جیسے نوح قائم تھا, اسی طرح قائم رہیں جیسے صدرک میثق عبدنجو قائم رہے. تو پھر انہوں نے اس فائدے کو حاصل کیا. تو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت برکات عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو.